बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। मियाँ नवाज शरीफ की जालसाजी एक बार फिर साबित हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ अदालत के फैसले के मुताबिक एक बार फिर झूठे निकले, इसकी बात करेंगे। उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का झूठ भी साबित हो गया है। जो चीन का मुस्लिम लीग नून का दौरा है, सरकारी नहीं, मुस्लिम लीग नून का दौरा, उसकी भी बात करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स, ये सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, इस मामले की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। तस्वीर है आबिद शेर अली साहब की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। ये कहीं अचानक आमना सामना हो जाने पर एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। ये सेल्फी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और लिखते हैं, इट वाज ग्रेट कैचिंग अप विद टिम कुक, सीईओ एप्पल। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही आबिद शेर अली साहब ने कर दिया। अब सोचें, अगर इसकी जगह होते शहबाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान, तो सरकारी खबर आती वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की टिम कुक से मुलाकात, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाने पर इत्तेफाक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जहतों पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी पाकिस्तान लाने पर इत्तेफाक, टिम कुक को दौरे पाकिस्तान की सरकारी बाजाब्ता दावत, न जाने क्या कुछ हो जाता। इनकी अभी गुज़श्ता कुछ अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो या कोई एक बड़ा समिट हो, उसके मौके पर रास्ता चलते जिससे मुलाकात हुई, उसको भी हमारे यहां सरकारी टीवी ने ऐसे ही बताया कि शहबाज शरीफ की फलां से मुलाकात, फलां से मुलाकात, शहबाज शरीफ कोहनी से उसका बाजू अपने साथ लिया। नहीं, ये नहीं होता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से अगले को पंजाबी में कहते हैं चिंबड़ जाते हैं, या उर्दू में कहते हैं चिमट जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि शायद बाजू बाजू भी निकाल के ले आएंगे उसका। लेकिन आबिद शेर अली साहब ने ठीक किया। अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो मैं इमेजिन कर रहा था कि यही सब कुछ होता। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला, आदिल बाज़ई का मामला। आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असेंबली बहाल कर दिया गया। हुआ क्या था? आदिल बाज़ई ये इलेक्शन जीता, इमरान खान के नाम पर इलेक्शन जीता, और आदिल बाज़ई ने बताया कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा बल्ले का निशान छीनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी की तैसी करके बैठ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने कहा पहला मैंने जब इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का कागज दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि बल्ले वाला नजरियाती, मैंने उसका कागज दिया। फिर मुझे कहा गया तो मैंने फिर आजाद उम्मीदवार का कागज दिया। लेकिन मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। नून लीग ने एक जाली कागज दिया कि बंदा हमारे पास है। आजाद उम्मीदवार को खुद अपनी जमात में घसीट लिया, जो नहीं हुआ। वो अपने मुंह से कह रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है, हर चीज बता रहा है। उसका 1 अरब रुपए का प्लाजा कोयटा में तबाह कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वो आप कहते हैं कि ये हमारा बंदा है। मियां नवाज शरीफ साहब इतने छोटे और इतने झूठे निकलते हैं कि वो अयाज सादिक को एक कागज देते हैं कि ये हमारी जमात का बंदा है, इसने हमें वोट नहीं दिया, इसको डी सीट करवा दीजिए। लिया क्यों था? इसलिए कि एक मखसूस नशिस्त और मिलेगी। हर चीज हड़पने के चक्कर में एक सीट और मिलेगी मखसूस नशिस्तों वाली, तो घसीट लिया था। उसके बाद कहा गया इसको डी सीट करवा दीजिए। तो पहला झूठ मियां नवाज शरीफ साहब ने बोला। उसके बाद अगला झूठ स्पीकर ऑफिस से आगे बढ़ा और कहा गया जी जनाब, ये मेरे पास मियां नवाज शरीफ साहब का कागज है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजता हूं। यानी स्पीकर साहब आदिल बाज़ई से पूछते हैं कि भाई साहब आप नून लीग में हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ती। लेकिन स्पीकर साहब ने आगे बढ़ा दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बंदा जाके अपने मुंह से कहता है मैं नहीं हूं मुस्लिम लीग नून में, और यह कागज भी झूठा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डी सीट कर देता है। अदालत से मियां साहब के मुंह पर उनका झूठ वापस मारा गया है। अयाज सादिक साहब का झूठ, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका झूठ वापस मारा गया कि आप लोग झूठ बोल रहे थे, ये बंदा आप लोगों ने जबरदस्ती डी सीट करा दिया, नून लीग में जबरदस्ती घुसेड़ा था। अब मियां साहब ने जो झूठा कागज दिया है, इस पर कार्रवाई हो तो आप देखिए कि मियां साहब खुद एक बार फिर नाअहल साबित हो सकते। तैयारा साजिश केस के बाद मियां साहब नाअहल, सुप्रीम कोर्ट हमला, मियां साहब नाअहल, फिर उसके बाद अब एक बार फिर अभी हुए थे नाअहल जब पनामा का एवनफील्ड का मामला था। एक बार फिर मियां साहब नाअहल हो सकते हैं अगर सिस्टम काम करे तो। वैसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून वाले मियां नवाज शरीफ साहब
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کتنا مس کر رہے ہوں گے. سامنے عقیل عباسی صاحب تھے, منصور علی شاہ صاحب تھے, عائشہ صاحبہ تھیں, تو یہاں فیصلہ ہو گیا. وگرنہ عادل بازئی جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے نہیں ہوں میں مسلم لیگ نون میں, اس کو میاں صاحب بتا رہے تھے کہ تم مسلم لیگ نون میں ہو. یہ عمر شریف مرحوم جو نا ایک ڈرامے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس تو ہرن سے بھی یہ اگلوا دیتی کہ میں ہاتھی ہوں. تو یہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں, پاکستان کی پولیس جیسا کام کرنا ان لوگوں کو آتا ہے. اس کے بعد معاملہ مریم نواز شریف صاحبہ کا. یہ دو تصویریں دیکھیے آپ, ان دونوں تصویروں میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے نا, اس ٹیکسٹ سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اس ٹیکسٹ سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے وفد کو خوش آمدید کہتے ہیں چین میں. A warm welcome to the high level officials delegation of the Pakistan Muslim League نواز. یہ دو بار ہوا کہ چین میں بڑی سی اسکرین پر ان لوگوں کے آنے پر لکھا گیا, اور ان لوگوں نے بتایا کیا؟ سرکاری دورہ. مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بطور خاتون وزیر اعلیٰ, پہلا دورہ چین کا. ایک تو یہ جو جھوٹ تھا نا, چین کا دورہ کرنے والی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ, آپ ملک میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, آپ جو کریں گی وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پہ ہوگا. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر پانی پئیں گی تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے پانی پیا. مریم نواز شریف صاحبہ دروازہ کھولیں گی تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے دروازہ کھولا. مریم نواز شریف صاحبہ جمائی لیں گی نا تو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے جمائی لی. مطلب کون سا مذاق ہے؟ اس سے پہلے ڈھیروں درجنوں سی ایمز چین کا دورہ کر چکے, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور ہیں ہی پہلی, تو آپ جو کریں گی وہ پہلا ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں جھوٹ بھی پہلا ہے کہ یہ دورہ تھا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. یہاں اخباروں میں اشتہار لگ رہا ہے شی جن پنگ کے ساتھ, مطلب آپ کو وہاں پہ انہوں نے کوئی چنگ پونگ پانگ دے دیا ہے, اس کے ساتھ آپ دورہ کر رہی ہیں مختلف جگہوں کا. اور یہ سرکاری دورہ نہیں ہے, جماعتی دورہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چین کے صدر کے ساتھ آپ کی اخباروں میں تصویریں لگ رہی ہیں, ویب سائٹس پہ تصویریں لگ رہی ہیں, عوام کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کتنے جھوٹ بولے گا اس میں؟ یعنی ایک آپ کا یہ دورہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے, جھوٹ. اس پر جو سرکاری خزانہ استعمال ہو رہا ہے, عوام کے پیسے کا غلط استعمال, اس میں آپ چیف سیکرٹری اور دیگر لوگوں کو لے کر گئی ہیں, اور یہ سرکاری ملازم ہیں تو سرکاری ملازمین کا غلط استعمال. پھر اس کے بعد ایئر فورس کا طیارہ آپ کو لے کر گیا ہے, تو چائنیز کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ کا دورہ ہے, اور ایئر فورس کا طیارہ نون لیگ کے لوگوں کو لے کر گھوم رہا ہے, وزیر اعلیٰ کو بھی لے کر نہیں گھوم رہا. یہ بھی غلط استعمال. پھر اس کے بعد اگلا کام آپ یہ دیکھیے کہ آپ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب چین پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں بنا رہی, آپ نون لیگ کی ہائی لیول ڈیلیگیشن کو لے جا کر کیا رہی ہیں؟ نون لیگ اور چین کے تعلقات کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہاں بھی سرکاری پیسے کا غلط استعمال, سرکاری عہدے کا غلط استعمال. لیکن ٹھیک ہے, ابا جان نے سیٹنگ کر کے دے دی ہے, تو مریم نواز شریف صاحبہ جو کریں کم ہے. چین میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ثبوت ہے, وہ آپ کو بطور سی ایم ویلکم نہیں کر رہے, وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں نون لیگ کے ڈیلیگیشن کے طور پر. اور یہاں پر کسی کو کک فرق نہیں پڑتا. ایک تو سرکاری خزانے کا استعمال پہلے دن سے, مطلب رمضان نگہبان پروگرام کے جو تھیلے تھے ان پر 2 نواز شریف تھے, 3800 روپے کا غالباً یہ سامان تھا, 3800 روپے میں 2 نواز شریف, ایک تھیلے کے اوپر, پھر تھیلے کے اندر جو آٹے کا تھیلا تھا اس کے اوپر نواز شریف. پھر اس کے بعد اس میں جعل سازی ہوئی, پھر اس کے اشتہارات چھپے, اور اس کے بعد اب ہر اشتہار میں نواز شریف ہوتے ہیں. یا تو روٹی کا سائز نواز شریف چیک کرتے ہیں, یا کامران لاشاری کے ساتھ ورلڈ سٹی اتھارٹی کا جو آفس ہے اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب میٹنگ کرتے ہیں, یا اب میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تصویریں ان کی آ جاتی ہیں, نواز شریف کی حکومت ہے, اس کی جماعت کی حکومت ہے, بیٹی کی حکومت ہے. حکومت بھی جعلی ہے آپ لوگوں کی, فارم 47 کی, مہر شرافت سے فارم 45 ہم نے سارے دیکھے, آپ ہار چکی ہیں, اور یہ کام آپ کی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے. اب بات ملٹری کورٹ کے معاملے کی. دیکھیے ملٹری کورٹ کے معاملے میں ہوا کیا ہے. عدالت نے آج خواجہ حارث صاحب سے, جو ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا, بطور وکیل یہ دلیل دے رہے ہیں عدالت کو, ان سے جو سوالات کیے, پوچھا گیا اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا کیا. یہ جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے سوال کیا. جسٹس امین الدین صاحب ان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے. دوران سماعت مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا کہ ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد کی ایف آئی آر کی نقول کیوں نہیں دی گئی. خواجہ حارث صاحب نے کہا ملٹری کورٹس کیس میں عدالتی فیصلہ 2 حصوں پر مشتمل ہے.
ایک حصے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی ہے۔ اب پہلا تو فیصلہ ہی یہ آیا تھا کہ نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو بندے سویلین سیٹ اپ کو چلے جانے چاہیے تھے، نہیں گئے، عدالت کے فیصلے کی سراسر توہین تھی۔ یعنی اپیل تو بعد میں ہوئی تھی۔ جمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ اب آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 8 کہتا ہے ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو افواج کے لوگ ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یہ سویلینز ہیں، ان کے اطلاق کا معاملہ الگ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دیا ہے؟ آرمی ایکٹ کی دفعات کو آرٹیکل 8 سے متصادم ہونے کا کیا جواز فیصلے میں دیا گیا ہے؟ مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ آرمڈ فورسز میں نہ ہونے والا فرد آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ جو بندہ فوجی نہیں ہے اس پر آپ فوجی قانون کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں یہ بات پوچھی گئی۔ خواجہ حارث نے کہا اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ مندوخیل صاحب نے کہا ایک شخص آرمی میں ہے، اس پر ملٹری ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، کوئی محکمہ زراعت میں ہے تو اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، کوئی شخص کسی محکمے میں نہیں تو آرمڈ فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا کیسے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ یہ سوال کیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال یہاں پر ضرور دینا چاہوں گا۔ ابھی کچھ دن پہلے سینیٹر مشتاق صاحب سیو غزہ جو ان کی تنظیم ہے اس کے تحت ڈی چوک پر یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ ہو رہا تھا، دھرنا تھا۔ اس دھرنے کے شرکا سو گئے سڑک پر، ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی نے وہاں ان شرکا کو کچل ڈالا، 2 افراد جان سے گئے، 2 افراد زخمی ہوئے، ایک پولیس والا بھی اس میں زخمی ہوا تھا۔ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا تو یہ جو میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں اس خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ وہ نکلا ایک عدد لیفٹیننٹ، ایک عدد آرمی آفیسر، نوجوان آرمی آفیسر۔ پھر اس کے والد غالباً وہ بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، شاید بریگیڈیئر ان کا رینک ہے، تو وہ پولیس کے پاس پہنچ گئے کہ بیٹا دے دیجئے، اور انہوں نے پولیس کو اپنا اثر و رسوخ دکھاتے ہوئے یہ ڈیمانڈز رکھی، نہیں ہوا یہ۔ پھر اس کے بعد ملٹری آفیشلز آئے اور ملٹری آفیشلز آ کر لے گئے کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ تو جو مرنے والے تھے وہ سویلین تھے، جو حدود تھیں وہ کینٹ کی حدود نہیں تھیں، وہ سویلین حدود تھیں، جو کرائم تھا وہ سویلین کرائم میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ملٹری آفیشلز آ کے بندہ لے گئے، کس سے؟ پولیس سے۔ عدالت بھی انوالو نہیں ہوئی، عدالت کو انوالو کیے بغیر بندہ لے گئے اور پولیس نے بندہ دے دیا کہ ٹھیک ہے اس کا کیس ملٹری کورٹ میں چلا لیا جائے۔ یہاں یہ کیس چل رہا ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ لوگ ملٹری کورٹ میں موجود ہیں۔ اب ہوا کیا اس کو آپ سمجھیں تو آپ کو ایک اور چیز بڑی دلچسپ نظر آئے گی۔ جب یہ فیصلہ پہلی بار آیا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد اپیل کا مرحلہ آیا۔ اپیل کے مرحلے میں ہم نے کیا دیکھا؟ عدالت نے یہ فیصلہ پچھلا والا کالعدم قرار دے دیا، معطل کر دیا، معاف کیجیے گا، معطل کر دیا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اب عدالت نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ ان کا ٹرائل کیجئے۔ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، آپ ان کا ٹرائل کیجئے، لیکن فیصلہ مت سنائیے گا۔ اس سے عدالت نے روک دیا۔ تو آپ ٹرائل کر بھی لیں گے، اگر ہم یہ فیصلہ بعد میں دے دیتے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر جو آپ نے کیا وہ ساری ایکسرسائز بیکار، اور اگر ہم یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے تو آپ نے تو ٹرائل کر کے رکھا ہوا ہے پہلے سے، آپ پھر فیصلہ سنا دیجئے گا۔ جس کی سزا مکمل ہوگی چھوٹ جائے گا، جس کی سزا باقی ہوگی سزا پائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے آ کر سویلین سیٹ اپ میں اپیل کے مرحلے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ کیس بنتا ہے۔ لیکن کتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں سیٹ اپ نے یہ کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، تب تک آپ یہ کیجئے۔ تو 2 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ جو اسلام آباد کی سڑک پر سویلین حدود میں سویلینز کو مارنے کا معاملہ تھا، بندہ چونکہ فوجی لیفٹیننٹ تھا تو اس کا ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ میں۔ اور دوسرا، ہماری عدالت خود کہہ رہی ہے کہ آپ ٹرائل کیجئے،
ہم طے کرتے ہیں کہ ٹرائل کر سکتے ہیں آپ یا نہیں کر سکتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.